کہ मुफ्ती तारिक मसूद साहब को आपने मौका दिया ना हमारे मजहबी तबकात ने, उसमें तो आपने ये बात नहीं की, हालांकि वो तो इससे बड़ी गुस्ताखी है, आपके फ़िरक़े का नहीं है इसलिए। देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस और सारे मिलकर ये कहते हैं तौहीन सहाबा की, तौहीन सहाबा, इन सब ने एक दूसरे के ऊपर तौहीन और कुफ्र के फतवे दिए हुए हैं। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व अला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, पाकिस्तान में आए रोज़ कुछ न कुछ वाक़यात होते रहते हैं जिस पर हमारे यहाँ एहतिजाजी मुज़ाहरे, इसका सिलसिला शुरू हो जाता है और कहा जाता है कि हमारे मजहबी जज्बात को मजरूह किया गया है, तौहीन की गई है, मुक़द्दसात की तौहीन हुई है, लिहाजा एक ग्रोह वो इस पर मुज़ाहरे करता है, एहतिजाज करता है और इस तरह एक पाकिस्तान के अंदर एक बेचैनी की फ़िज़ा शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो मैं इस बात की वजाहत करता चलूँ कि ख़ुद मेरा मौक़िफ़ ये है कि किसी की मुक़द्दसात की तौहीन नहीं होनी चाहिए, किसी शख्स की भी, ख़ास उसका कोई भी मज़हब और फ़िरका हो। बल्कि मैं तो इस बात का क़ाइल हूँ, बल्कि दाई हूँ कि हमारे यहाँ जो मसीही बिरादरी है, गैर मुस्लिम हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके मजहबी जज्बात मजरूह नहीं होने चाहिए, हिंदू बिरादरी के मजहबी जज्बात मजरूह नहीं होने चाहिए और तौहीन किसी आम इंसान की हो, किसी की भी हो, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन दोस्तों, क्या यहाँ पर हमें ये बात भी समझना ज़रूरी है कि हर वो बात जिसको तौहीन करार दे दिया जाता है, आया वो कानून के दायरे में या मजहबी जो स्केल हम उसको अगर हम एक मेयार सेट करते हैं तो क्या उस पर पूरा उतरती है ये बात कि ये तौहीन हुई है। मिसाल के तौर पर आजकल पाकिस्तान के अंदर एक इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है और अगर ये इतना ज़्यादा वायरल ना होता और इस पर गुफ्तगू ना हो रही होती और हमारे यहाँ एक तौर पर अमन ख़राब ना हो रहा होता तो मैं इस पर बात ना करता। इसको काफ़ी दिन हुए हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने इस पर कोई गुफ्तगू नहीं की है और मैं नहीं करना चाह रहा था। लेकिन जब मैंने ये देखा कि यहाँ पर इस इशू को इतना ज़्यादा उठाया जा रहा है और इस पर एक फसादात की जानिब राह हमवार की जा रही है, यानी बजाय इसके कि लोग ये कोशिश करें कि कोई रास्ता निकालें, वहाँ पर एक फ़िरक़े के ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर जंग शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें लग रही हैं और तकारीर हो रही हैं और लोग जुमे की खिताबात के अंदर बात कर रहे हैं। तो लिहाजा इसलिए मैं इस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ कि हम कानूनी और शरई नुक्ता निगाह से इसका जायज़ा लेना चाहते हैं आज की इस वीडियो में कि आया ये मामला जिसके हमारे यहाँ मजहबी लोग दावेदार हैं और ये बात कर रहे हैं कि ये तौहीन हुई है, तो इसको हम समझने की कोशिश करें कि आया कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये तौहीन है या नहीं है। रजब भट्ट साहब पाकिस्तान के एक मशहूर यूट्यूबर हैं और उन्होंने पहले भी इनके हवाले से मुतनाज़र आए हैं। कुछ जुमले उन्होंने मुहर्रम उल हराम की मजलिस के अंदर शिरकत करते हुए उन्होंने जज्बात के साथ कुछ जुमले कहे और मैं उसको यहाँ पे दोहराना नहीं चाहता हूँ, जिस पर हमारे यहाँ बाज़ लोगों को एतराज़ है और वो ये कह रहे हैं कि ये तौहीन सहाबा हुई है, ये तौहीन सहाबा हुई है और तौहीन उम्महातुल मोमिनीन हुई है। हालांकि ये इसमें तौहीन उम्महातुल मोमिनीन के तो कोई अल्फाज नहीं है, लेकिन तौहीन सहाबा का जो ये बात की जा रही है उस पर जो ये कुछ मुख्तलिफ़ फ़िरक़े हैं उन्होंने एक यूँ समझ लें कि तूफ़ान मचा दिया है और वो कह रहे हैं कि जनाब ये तौहीन हुई है और इसको सज़ा मिलनी चाहिए, सर तन से जुदा होना चाहिए वगैरह वगैरह। ये लोग बात तो यही कर रहे हैं कि हम कानून हाथ में नहीं लेते हैं, लेकिन हकीकत सब जानते हैं कि ये जब इस तरह की तकरीरें की जाती हैं तो आम लोगों के जज्बात वो उभरते हैं और आम ही शख्स वो खड़ा हो जाता है और वो जाकर जो मुखालिफ है उसका काम तमाम कर देता है। अभी हाल ही में एक मजहबी लीडर ने यह बयान भी दिया है कि अगर आप कानूनी तौर पर सज़ाओं का निफाज नहीं करोगे तो फिर हमारे पास तो फना बंदे भी मौजूद हैं, फिर हमारे पास ये कानून मौजूद है। तो ये दर हकीकत एक प्रेशर डालने का इनका तरीका है और जो वरना ये ऐसे शख्स को बर्दाश्त नहीं करते जिस पर तौहीन सहाबा का ये इल्ज़ाम लगाते हैं। हकीकत ये है कि ये लोग कहते हैं कि भाई ये इसको जीने का कोई हक़ नहीं है। तो बहरहाल मुख्तसर तौर पर हम इस जानिब आते हैं कि ये जो रजब भट्ट साहब ने जो बात की है, मैं इसको डिफेंड बिल्कुल नहीं करूँगा, ना मैं इस हवाले से बात करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ लीगल कानूनी तौर पर इस हवाले से जो शरई नुक्ता निगाह है उस पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं शरीयत का तालिब इल्म हूँ और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं लोगों के सामने शरीयत की बात रखूँ और वो बात रखूँ कि जो किसी की हिमायत की ना हो। पहली बात तो ये है कि ये एक मुबहम जुमला है, यानी जो इन्होंने जुमला अदा किया है ये एक मुबहम है और इसमें इस शख्स की नीयत का ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि भाई आपकी नीयत क्या है, आप कहाँ तक इस बात को लेकर जाना चाहते हैं, कहाँ तक लेकर नहीं जाना चाहते। और मुबहम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक शख्स जब एक मामले का आदी नहीं होता तो फिर आपको उस पर तौहीन का इल्ज़ाम आप नहीं लगा सकते। यानी ये हमारे फ़ुक़हा ने इस बात को लिखा है। तंबीहुल वुल्लात के अंदर इब्न आबिदीन शामी ने एक पूरा रिसाला लिखा है जो हमारे यहाँ मुफ्तियों को पढ़ाया जाता है। उसमें बाकायदा शराइत ज़िक्र की हैं कि आप ऐसा शख्स के जो देखा जाएगा ना, ये तो नहीं आप हर एक के ऊपर तौहीन का इल्ज़ाम लगा दें, भाई वो शख्स क्या वो नशे के अंदर तो नहीं है, क्या वो जज्बात के अंदर तो मगलूब नहीं हुआ है, उसने ये जुमला किस तरह अदा किया है और फिर क्या वो आदी है या उसने एक बार उसने इस तरह की गुफ्तगू कर दी है और उससे सरजद हो गई है। तो ये यहाँ पर एक मुबहम जुमला है और मुबहम जुमले के अंदर ज़रूरी ये है कि इस शख्स से इनकी राय पूछी जानी चाहिए कि भाई आपकी राय क्या है और इसको बार बार मौका देना चाहिए। देखिए, मुफ्ती तारिक मसूद साहब को आपने मौका दिया ना हमारे मजहबी तबकात ने, उसमें तो आपने ये बात नहीं की, हालांकि वो तो इससे बड़ी गुस्ताखी है और इसको उलमा ने कहा भी कि गुस्ताखी है, लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि ये आदी बंदा नहीं है, रुजू किया है। तो अब सवाल ये है कि आप ये गुंजाइश
جو رجوع کرنے کی ہے مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ نے گنجائش دی ہے, رجب بٹ کو گنجائش کیوں نہیں ہے؟ آپ کے فرقے کا نہیں ہے اس لیے. تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, فرقہ کھیل رہے ہیں اپنے فرقوں والوں کے لیے. تو آپ نے گنجائش پیدا کر دی ہے, اور یہاں پر جناب جو آپ کے فرقے کا نہیں ہے, اور اس کی گستاخی بھی یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر مان لیتے ہیں کہ وہ صحابہ کے درجے کی ہے, یعنی ایک حالانکہ یہاں پر طلقاء اور صحابہ میں فرق ہے, لیکن بہرحال مان لیتے ہیں, تو اس میں آپ اس شخص کو وضاحت کی گنجائش نہیں دے رہے ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے اور فی الفور اس کو سزا دی جائے اور راستہ بند کیا جائے گستاخوں کا وغیرہ وغیرہ, ان کا ناطقہ بند کر دیا جائے. میرے بھائی آپ یہاں پر اس کو کیوں جو وضاحت کی گنجائش نہیں دے رہے, اور وہاں پر مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ نے گنجائش کیوں دی؟ کیوں یہ آپ کا دوہرا معیار کیوں رہا ہے؟ اس لیے یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ جب آپ وہاں پر مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ ان کو آپ دے سکتے ہیں, اور میرا یہی موقف ہے کہ ایسے معاملوں کے اندر آپ نے وضاحت کا موقع دینا چاہیے, ورنہ تو پھر یہ سارے چڑھیں گے. یہ سارے جتنے بھی فرقوں کے مولوی ہیں ان سب نے ایک دوسرے کے اوپر گستاخی کے فتوے دیے ہوئے ہیں. آج جو یہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور دیوبندی, بریلوی اور اہل حدیث اور سارے مل کر یہ کہتے ہیں توہین صحابہ کی, توہین صحابہ, ان سب نے ایک دوسرے کے اوپر توہین اور کفر کے فتوے دیے ہوئے ہیں. توہین اور کفر کے ایک دوسرے کے لیے سب کافر ہیں. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ بریلویوں کے نزدیک یہ سارے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو بیٹھ جاتے ہیں اتحاد کر لیتے ہیں, یہ سارے یہ کافر قرار دیتے ہیں. ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم لکھی ہے, اس کی جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 831 پر علامہ آلوسی رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے, اور وہ ہے ایمان ابوین کے حوالے سے. یعنی آپ یہ دیکھ لیں ایسی روایات موجود ہیں جس میں یہ اہل حدیث وہابی طبقہ یہ رسول اللہ کے والدین کو یہ کافر کہتا ہے, جہنمی کہتا ہے, الیاذ باللہ جہنمی مانتا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کیا آپ کے اس عقیدے اور نظریے کی وجہ سے آپ مجھے یہ اجازت دیں گے کہ میں آپ کو کافر قرار دوں اور آپ کو کافر قرار دے کر آپ کو جہنمی کہوں؟ اور اگر آپ اس کو بیان کرتے ہوں اور پھر میں کہوں کہ جناب ان سب کو لٹکانا چاہیے, ان سب کو تو ان کے اوپر 295C ہونی چاہیے اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں. کیوں یہ توہین؟ اس لیے ہے کہ ہمارے اکابر نے, علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے, کہتے ہیں کہ ساجدین کی یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے, جس سے آپ کے آباء کرام کا ایمان ثابت ہوتا ہے, اور جو شخص آپ کے آباء کرام کو کافر کہے میرے خیال میں وہ کافر ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ سید محمد آلوسی رحمہ اللہ, المتوفی 1270 ہجری, روح المعانی جلد 19 صفحہ 138 137, مطبوع دار حیات الراس العربی بیروت. اور یہ ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی نور اللہ مرقدہ انہوں نے اس بات کو لکھا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ایک حوالہ میں نے صرف آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس بات کے لیے کہ یہ دیوبندی ان کے اکابر نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے والدین جہنمی, الیاذ باللہ. روایتیں پیش کی ہیں انہوں نے رسول اللہ کے والدین کے بارے میں, انہوں نے جس طرح کی گستاخیاں کی ہیں آپ کے والدین کے ایمان کے بارے میں, تو اس لیے یہ تو کافر قرار دیے جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ سب گستاخیاں کر چکے ہیں. ایک دوسرے کے نزدیک سارے کافر اور مرتد ہیں, واجب القتل ہیں. احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی احکام شریعت آپ پڑھیں, ان کی فتاوی رضویہ آپ پڑھیں, ایک بھی نہیں بچے گا. تو آج تو یہ لوگ سیاسی طور پر اکٹھے ہو جاتے ہیں نا, ہاں ہم شیعوں کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ لوگ, جناب ہاں ان کے خلاف ہم اتحاد کرتے ہیں, گستاخان صحابہ کے خلاف. سارے ایک دوسرے کے فتووں کے نزدیک ایک دوسرے اس میں زد میں آتے ہیں اور کافر اور مرتد اور واجب القتل قرار دیے جا سکتے ہیں. تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس طرح آپ نے تقسیم کرنا شروع کر دیا کہ یہ میرے فرقے کا ہے اور یہ میرے فرقے کا نہیں ہے, اس کے لیے احکامات الگ ہیں, اس کے لیے فتویٰ الگ ہے, اس کے لیے ٹافی الگ ہے اور اس کے لیے گولی الگ ہے, اگر اس طرح آپ نے دینے شروع کر دیے نا, تو نوجوان طبقہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور یقین جانیے وہ آپ کے گریبان پکڑے گا کہ آپ مذہب کے نام پر, دین کے نام پر آپ یہ کیا تقسیمیں کر رہے ہیں, یہ کیا آپ بانٹ رہے ہیں فتوے, اور اس کے لیے الگ ہے, رجب بٹ کے لیے الگ ہے, طارق مسعود تو غازی ہو گیا, رجب بٹ گستاخ ہو گیا. تو یہ جو تقسیمات ہیں آپ کی یہ بالکل خلاف شریعت ہیں, خلاف اسلام ہے. اب میں آپ کو کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ توہین صحابہ یہ قابل سزا فعل ہے, قابل سزا عمل ہے. قرآن مجید کا مطالعہ بتاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ, قرآن و حدیث سے ہم بات کریں گے. ان لوگوں کی طرح نہیں کہ جو قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں, قرآن و حدیث کے نام کے نعرے لگاتے ہیں, لیکن قرآن و حدیث کو انہوں نے پس پش ڈال دیا ہے. اصل میں معاملہ کیا ہے, خود کو سلفی کہنے والے, اہل حدیث کہنے والے, اہل السنت والجماعت کہنے والے, نہ یہ حدیث کو سامنے رکھتے ہیں, نہ یہ قرآن کو سامنے رکھتے ہیں, نہ یہ سنت مطہرہ کو سامنے رکھتے ہیں. بس ان کے اپنے فرقوں کے مذمومہ عقائد ہیں, ان کی اپنی سوچ ہے, جو اس کے مطابق فٹ بیٹھتے ہیں تو بس ٹھیک ہے, اور جو ان کے مطابق فٹ نہیں بیٹھتا تو وہ ٹھیک نہیں ہے. مثال کے طور پر پورے قرآن مجید کو آپ دیکھ لیجئے, پورے قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے, تو اگر کسی نے صحابہ کی توہین کر دی, مثال کے طور پر کسی صحابی کو گالی دے دی ہے, تو کیا اس کے اوپر سزا ہے؟ قرآن مجید نے ایسی کوئی سزا بیان نہیں کی. قرآن مجید سے تو واضح, قرآن مجید نے کسی طرح بھی کوئی سزا کا بیان نہیں کیا. یہ تو قرآن مجید سے ہمیں کیا ہے, پورے قرآن کو آپ بار بار پڑھ لیں, الحمد سے لے کر والناس تک قرآن نے ایسی کوئی سزا بیان نہیں کی. قرآن یہ کہتا ہے ہاں صحابی اور عام صحابی کا کوئی فرق نہیں ہے, جو بھی کسی پر بہتان لگاتا ہے, تہمت لگاتا ہے, الزام لگاتا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ثابت کرے. جو بھی کسی کو گالی دیتا ہے, اعتداء کرتا ہے, کسی پر تجاوز کرتا ہے, کسی کو قتل کرتا ہے, کسی کی مال لوٹ لیتا ہے, قرآن سب کی بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو قرآن نے کسی کی تخصیص نہیں کی. سنت مطہرہ کی جانب اگر ہم آتے ہیں تو میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں
کہ سنت متواترہ، دیکھیں قانون جو بنتا ہے نا یہ سنت متواترہ سے بنتا ہے، یہ خبر احاد اور شاذ روایات سے نہیں بنتا کہ آپ اس طرح کی شاذ روایات نکال کے لے آئیں، متواتر سے بنے گا۔ متواتر یہ ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسی ہمیں کوئی سنت متواتر نہیں ملتی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ جس نے صحابہ کی گستاخی کر دی ان کا تو سر تن سے جدا کر دو، یا جس نے صحابہ کی گستاخی کر دی یا میرے صحابی کو کچھ کہہ دیا تو تم نے کیا کرنا ہے، اس کو کوڑے مارنے ہیں اور فلاں فلاں۔ نہیں، کوئی ہمیں حدیث ایسی نہیں ملتی، کوئی متواتر روایت ہمیں ایسی نہیں ملتی۔ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں ملتی تو آپ توہین کریں گے یا آپ گالی دیں گے صحابہ کو، نہیں، یہ اس کا مفہوم مخالف آپ نے ثابت نہیں کرنا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر شرعی سزا نہیں ہے، گناہ ہے، حرام ہے، عام بندے کو بھی گالی نہیں دی جا سکتی، عام شخص کی توہین نہیں کی جا سکتی، لیکن آپ یہ کہیں کہ اس کے اوپر ایک قانون بنایا جائے، اس کے اوپر ایک سزا دی جائے، تو ایسی ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر مثال نہیں ملتی، بلکہ اس کے الٹ ہمیں چیزیں ملتی ہیں۔ سنن نسائی کے اندر ایک روایت ہے اور روایت کا نمبر ہے 4076۔ ابی برزہ اسلمی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت کلامی کی، گالیاں دی۔ اغلظ رجل لابی بکر الصدیق، ایک شخص نے سخت بات کی حضرت ابوبکر سے، یعنی گالیاں دی۔ تو کہتے ہیں میں نے حضرت ابوبکر سے کہا، ابو برزہ اسلمی کہتے ہیں کہ کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ تو حضرت ابوبکر غصہ ہوئے، مجھے ڈانٹا، کہا کہ نہیں، یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے نہیں ہے۔ خود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں یعنی اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ مجھے اگر کوئی گالی دیتا ہے تو آپ اس کو سزا دیں گے، اندازہ لگائیں۔ حضرت ابوبکر تو ایک جانب یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ مثلا مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ صحابہ سے بڑھ کر صحابہ کا دفاع کیسے کرتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح صحیح روایت ہے مسلم کی، مسند احمد کی، بخاری کے اندر روایت موجود ہے، خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان میں ایک جھگڑا ہو گیا، تو خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو سب کیا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں فسبہ خالد، خالد نے عبد الرحمن بن عوف کو سب کیا یعنی گالی دی، تنقید کی، سخت جملے کہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تسبوا احدا من اصحابی، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں دفاع صحابہ کے نام لینے والوں کو جتنے بھی ہیں کہ یہ روایت پوری پڑھا کرو، یہ کہتے ہو لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ ارے بھائی گالی کس نے دی؟ پوری روایت تو پڑھو، اور پھر اس پوری روایت کو پڑھ کر مفہوم تو واضح کرو کہ بھائی اس کا مفہوم کیا ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آپس میں جھگڑا ہوا، خالد بن ولید نے گالی دی عبد الرحمن بن عوف کو، رسول اللہ تک یہ بات پہنچ گئی، آپ نے فرمایا کہ لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے کسی صحابہ کو گالی مت دینا، لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی مت دینا، اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر لے تو خدا کی قسم مٹھی بھر کے برابر جو نیکی ہے اس کا یا اس سے آدھے کے نہیں ہو سکتی۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی؟ اب یہاں پر دیکھیں نا، آپ نے صحابی میں فرق کیا، خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف میں، یعنی خالد بن ولید سے کہا کہ تم عبد الرحمن بن عوف یہ میرا صحابی ہے، اس پر میں صحابی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ میرا اصحاب ہے، یہ میرے اصحاب ہے، یعنی کیا مطلب ہے کہ درجات میں فرق ہے، صحابیت میں فرق ہے۔ یعنی یہاں پر جو صحابیت کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا، اس میں باقاعدہ طور پر خالد بن ولید کو وہاں سے نکالا ہے کہ تم میرے صحابہ کو گالی مت دینا، اس لیے کہ وہ خالد بن ولید سے تو پہلے کے اسلام لائے ہوئے نا۔ تو بہرحال اس میں رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا اچھا تم نے عبد الرحمن بن عوف کو گالی دی ہے لہٰذا تمہاری یہ سزا ہے، کوئی سزا بیان نہیں کی، کوئی سزا بیان نہیں کی۔ تو جب رسول نے سزا بیان نہیں کی تو مولوی صاحب کون ہوتے ہیں جو اس پر سزاؤں کا نفاذ کرنے والے، اس پر لوگوں پر پرچے کاٹنے والے، اس پر جو ہے وہ قوانین بنانے والے، اس پر لوگوں کو توہین کے نام پر لوگوں کو ڈیوائڈ اور تقسیم کرنے والے۔ اسی طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گستاخ عبداللہ ابن ابی اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ دیکھیے اسلام کے اندر یہ جو توہین ہمارے ہاں جو یہ قوانین بنا دیے گئے ہیں، اگر ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ صرف نظر آتے ہیں کہ یہ ہم لوگوں نے بنائے ہیں اس کو، یعنی ہمیں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہے، آپ نے یعنی عبداللہ ابن ابی نے کتنی بڑی گستاخی کی تھی، لا یخرجن الاعز منها الاذل۔ آپ پڑھیں اس ساری چیزوں کو، تفاسیر کو دیکھیں، اٹھائیں اور ان کی گستاخیاں چیک کریں، کتنی بڑی گستاخیاں وہ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گستاخ کو اس کے لیے رحمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، رحمت دکھاتے ہیں کہ جو آپ کی گستاخی کر رہا ہے، آپ کی شان میں توہین کر رہا ہے، ہم یہاں پر ایک شخص کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو کلمات، یہ جو کچھ رجب بھٹ نے کہا ہے، کیا اس سے یہ سلسلہ سارا رک جائے گا؟ کتنے ہی آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں، میں آپ کو ایسی دسیوں ویڈیوز آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو اس کے بعد یہی جملے وہ کہے جا رہے ہیں، یہی آپ سب کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو گے، جتنے بھی ہیں سارے لوگ یہ کہے جا رہے ہیں نا۔ تو اس کا حل یہ نہیں ہے، اس کا حل کیا ہے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو بلاتے،
اور ان کو سمجھائیں جس طرح آپ طارق مسعود صاحب کو رجوع کا حق دے رہے ہیں، آپ ان کو بھی سمجھائیں، ان کو بھی رجوع کا حق دیں، ان کو بھی اس بات کو سامنے رکھیں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو آپ ایسے بیان نہ کریں اور اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. چاہے جائے کہ آپ اس معاملات کو کسی دوسرے کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ڈال رہے ہیں، ان کو لے کر چل رہے ہیں. تو قانونی طور پر جو شریعت کا جو قانون ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام میں ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی جس میں صحابہ کرام کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ اگر کسی نے ان کے اوپر کچھ کہہ دیا، یا تو اس نے گالی نہیں دی، اس نے لعنت کی ہے نا. لعنت اور گالی کے اندر فرق ہوتا ہے. اور ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ جس میں امام علی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کے اوپر لعنت کی ہے، تو وہ ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. لہٰذا میں یہ چاہوں گا کہ اس طرح کے واقعات کے اندر ہماری ریاست کے اندر بھی اس پر ایک غور ہونا چاہیے کہ لعنت میں اور گالی میں فرق ہونا چاہیے. لعنت کیا ہے اور گالی کیا ہے، اس میں فرق نہیں کیا جاتا. لیکن بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر یہ جو کہا ہے، جو کچھ یہ کہا ہے، یہ اس کو ڈیفینڈ کیا جائے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصطلاحات کے اندر جو ٹرمز یوز ہوئی ہیں اس میں اگر ہم فرق کریں گے تو اہانت، لعنت، توہین اور سب گالی، اس میں فرق ہوگا. تو پھر انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اختلافات ہیں یہ بہت احسن طریقے سے ہم اس کو لے کے چلیں گے، اور بغض اور حسد اور عداوت کے بجائے علم، دلیل اور برہان کی راہ کو اپناتے ہوئے ہم اپنے معاشرے کی تشکیل دیں گے، اور اس طرح ہم ایک پرامن فضا کے اندر پاکستان میں جیتے رہیں گے. تو اس حوالے سے جو میری گفتگو تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اگر میں اگین کہوں گا، اگر طارق مسعود کو آپ رجوع کا حق دیتے ہیں، اور ابھی یہ پاکستان کے اندر کیسز بھی چل رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ جج صاحب کو میں سیلوٹ پیش کرنا چاہوں گا کہ جج صاحب نے ایک کمیشن بنانے کی بات کی ہے. اور یہ دیکھیں بلاسفیمی جو واقعات ہیں اس پر جج صاحب نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک کمیشن بنایا جائے. اور میں اس حوالے سے اس بات کا قائل ہوں، میں نے اپنے سوشل میڈیا پر بھی اس بات کو لکھا کہ اسلام کا جو نظام عدل ہے وہ یہ ہے کہ اگر بے گناہ آپ سے ایک گنہگار چھوٹ بھی جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. کسی بے گناہ کو آپ اس کو سزا نہ دے دیں. تو یہ جج صاحب کے حوالے سے جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ فاضل جج جو ہے انہوں نے ایک بہترین اقدام اٹھایا ہے، اور لوگوں کو اس بات کی طرف کہ کیونکہ دیکھیں یہاں پر جو توہین کا الزام ہے نا بہت آسان ہو گیا ہے. آپ توہین کا الزام لگائیں مخالف کے اوپر، کسی کے موبائل کے اندر کوئی چیز ایسے وائرس کے طور پر ڈال دیں، ہیک کر لیا جائے، اغوا ہو جائے، موبائل کا جو سوشل میڈیا کو ہیک کر لیا جائے اور اس میں کچھ لکھ دیا جائے، تو اس کی زندگی جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. اور پوری کی پوری بستیاں یہاں پر اڑائی گئی ہیں، یہاں پر ان کو جلایا گیا ہے. ہمارے سامنے سارے واقعات ہیں. تو اتنی ایسے ایک موضوع کے اوپر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مذہبی طبقے کو برانگیختہ ہونا چاہیے، غصہ ہونا چاہیے، اور وہ کہیں کہ نہیں کوئی ساؤنڈ سسٹم کی تحریکیں وہ شروع کر دیں. نہیں، سوچیں، آپ دوسروں کو وسعت دیں، گنجائش دیں. کوئی توہین رسالت کا قانون یہاں پہ چینج نہیں ہونے والا، نہ اس کو چینج کیا جا رہا ہے. بس یہ ہے کہ اس کو صحیح استعمال ہو جائے. دیکھیں اگر قانون کا صحیح استعمال ہو تو مولوی صاحب کے لیے بھی ٹھیک ہے. یہ بات تو آپ طارق مسعود صاحب سے پوچھ لیں، مفتی عبدالرحیم صاحب سے پوچھ لیں، مفتی تقی عثمانی صاحب سے، کہ منیب الرحمان صاحب حافظ اللہ، ان سب سے پوچھیں آپ کہ اس قانون کا استعمال غلط ہوتا ہے اور اس کو صحیح کرنا چاہیے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس کے لیے باقاعدہ تجویزات پیش کی ہیں اور آراء دی ہیں کہ کس طرح سے اس قانون کو درست کیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر ایک تبدیلی لائی جا سکتی ہے. ابھی آزاد کشمیر کے اندر آپ دیکھیں ایک شخص نے آیت جو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اس حوالے سے گفتگو کی. اس آدمی کے اوپر یعنی غدیر کے حوالے سے بات کی، شیعہ عالم ہے، اس پر 295 سی ڈال دیا. یعنی یہ تک ہے. ایک بندہ وہ توہین رسالت کر سکتا ہے کہ جو مذہبی، یعنی جس کو یوں سمجھ لیں کہ وہ شخص ہے کہ جو قرآن و سنت پڑھ رہا ہے. یہی بات آپ نے دوسرے دیوبندی مولانا کو آپ نے اجازت دے دی، اس کو چھوٹ دے دی، تو یہاں پر شیعہ کو نہیں دے رہے ہیں، ایک عام شخص کو نہیں دے رہے ہیں. کیا ہو کیا رہا ہے یہ؟ تو اس لیے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست ہوتی ہے، اور خدا کی پناہ ہے کہ جو مذہب کے نام پر سیاست ہو. وہاں پہ سیاست تو جیت جاتی ہے، لیکن مذہب پھر جو ہے نا اس کی بدنامی ہوتی ہے، اور خمیازہ جو ہے وہ پھر جو مذہبی طبقہ ہے ان کو بھی پھر اٹھانا پڑتا ہے. اور جو حالت ہے مذہبی طبقے کی، آپ دیکھیں کہ لوگ ان سے کتنے بدزن ہو رہے ہیں. تو یہ سب کچھ چیزیں سامنے دوستوں، بڑے درد دل سے میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.